अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है और 4 अप्रैल 2026 जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान इसराइल अमेरिका जंग में ये पहला मौका है कि पिछले 24 घंटों में ईरान ने वो काम कर दिया, वो काम कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी दूर दूर तक नहीं था, हत्ता कि अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। और सूरत हाल ये बनी कि जब ईरान ने ये कारनामा कर दिखाया तो व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को स्पेशली ब्रीफिंग दी गई कि माई बाप ये कार्रवाई हो चुकी है, ये सानहा ये हादसा पेश आ चुका है अमेरिका के साथ, दुनिया की सुपर पावर के साथ। वो क्या है? वो F-15E स्ट्राइक ईगल नामी इनका तैयारा, जदीद तरीन तैयारा है। वजह बताता हूँ क्यों जदीद तरीन है। ये मार गिराया ईरान ने, अब तो हर जगह से तस्दीक हो रही है, इवन व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है। ये नहीं बल्कि उसके साथ A-10 इनका एक और तैयारा है जो जंग में जब तैयारे मुख्तलिफ तनसीबात पे हमला कर रहे हों तो ये क्लोजली वहाँ पे उनके सर पे रहता है। यही नहीं बल्कि जो पायलट फिर गिरे उनको बचाने के लिए जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आए दो, उन दोनों को टारगेट करने की तस्दीक हो रही है। F-16J एक और इनका तैयारा, उसको भी टारगेट किया गया। एक ड्रोन इनका आया लुकास, वो आया आबने हुरमज में, क्योंकि ट्रंप ने कल शाम ट्वीट किया था कि मैं आबने हुरमज जब चाहूँ खुलवा सकता हूँ, तो वहाँ पे इन्होंने ये लुकास नामी ड्रोन भेजा। तो उसको जैसे ईरानियंस ने हंट किया, वो भी एक विजुअल की सूरत में, वीडियो की सूरत में सबके सामने है। ये कहानी आराम से तफसील के साथ आपके सामने खोल के बयान करते हैं, लेकिन खबरें दो और हैं। ये सब तब हो रहा है जब आर्मी चीफ अमेरिका का फारिग, सेक्रेटरी कई किस्म के फारिग, 11 जर्नैल फारिग कर दिए गए, और वो भी जंग के बीच। साथ में खबर ये समझ में आई कि ईरान ने कोई पिछले चंद हफ्तों के दौरान नॉर्थ कोरिया यानी शुमाली कोरिया से को 500 से ज़ायद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल उन्हें कहा जाता है, वो अक्वायर किए हैं नॉर्थ कोरिया से। बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है और आखिरी कंसाइनमेंट इसकी पिछली रात पहुंची है। अब सूरत हाल इससे आगे भी दिलचस्प है, जो दो मौजू और मैंने बात करनी है। यूएई, जिसके हवाले से जितने भी मेरे देखने वाले हैं, चंद एक बड़े काबिल एहतराम, ये नाचीज़ एक अरसे से तालिब इल्म के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करा था यूएई के किरदार के ऊपर। तो यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कुछ चीज़ें अब मंजर आम पर आने जा रही हैं वक्त के साथ। यूएई का कर्ज पाकिस्तान वापस करने जा रहा है, ये तय हो चुका है। मिड ऑफ अप्रैल तक वो कर्ज वापस हो चुका होगा। ये जो खबर आपने सुनी होगी शायद सऊदी अरब भी कर्ज वापस मांग रहा है, ये खबर गलत है। और तीसरी शय के रात गए मैंने देखा कि पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने तकरीर की अवाम से, वो जो पेट्रोल का हम मुद्दा उठा रहे थे, उसमें पेट्रोल की कीमत में कमी की है उन्होंने। वो बात तो होती रहेगी, 80 रुपये कमी, लेकिन ये जो कारनामा पेश आया है, इसके ऊपर बात करनी बड़ी अहम है और बहुत ही ज़रूरी है। होता यूँ है कि F-15 जिसका मैंने जिक्र किया, F-15E, ये बुनियादी तौर पर इसकी अगर आपने सूरत हाल समझनी है तो अर्ज़ किए देते हैं कि ये स्ट्राइक ईगल नामी F-15E तैयारा जो है, ये डीप स्ट्राइक के लिए जाना जाता है और ग्राउंड एयर अटैक के अलावा, एयर टू एयर अटैक के अलावा, लंबे अरसे के लिए प्रवास करने के अलावा जदीद तरीन तैयारा है। F-15 का मॉडर्न वर्जन है। F-35 तो स्टेल्थ है ना, वो भी एक उनके पास टेक्नोलॉजी है, B-2 भी हैं, लेकिन ये उनका जदीद तरीन तैयारा है। ये लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। बैटल प्रूवन इसे तैयारा करार दिया अमेरिका ने, और ये मारा गया वहाँ पे ईरान का जो जनूबी सूबा है खोज़िस्तान। जब इस तैयारे को मारा ईरान ने, तो पहल तो कोई भी इसकी तस्दीक नहीं कर रहा था, माँ सिवाय तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की और दीगर ईरानी अकाउंट्स के। फिर अल जज़ीरा, फिर BBC, फिर स्काई न्यूज़, फिर CNN, फिर हर जगह मैंने इसकी खबर देखी, रात गए। और नौबत ये आ गई कि जो व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन, वो मंजर आम पर उन्होंने तस्दीक की और फिर उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में ब्रीफ किया गया कि आपके साथ ये कार्रवाई पेश आ चुकी है। वहाँ जब खोज़िस्तान नामी सूबे में, जो जनूब में बनता है ईरान के, ये तैयारा गिरा, तो वहाँ पे बख्तारी कबीला बड़ी तादाद में रहते हैं। इन लोगों की मैंने फुटेज देखी जो ईरान ने पब्लिक कर दी है। ये बंदूकें उठा के, ईरान के झंडे उठा के सरेआम पहाड़ी सिलसिलों में घूम रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि हम तैयारा गिरा है, उसकी वजह से बाहर निकलें, पायलट ढूंढने जा रहे हैं। अब पायलट जब ढूंढने गए जे इसका तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अमेरिका ने भेजे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। अच्छा, आप सोचेंगे कि जनूबी सूबे में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कैसे भेजे? हेलीकॉप्टर भेजना तो बड़ी परले दर्जे की बेवकूफ़ी है। बात यह है कि जनूबी सूबा और या खरक जजीरा हो, वहाँ से कोई 185 किलोमीटर दूर या 200-250 किलोमीटर दूर कुवैत है, और कुवैत में इनकी अमेरिका की वाहिद हेलीकॉप्टर की बेस है। बाकी जगहों पे नेवल और एयरफोर्स स्ट्रिप्स हैं, बेसेस हैं। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की बेस है, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, इनका बड़ा मशहूर ज़माना हेलीकॉप्टर, पक्खों वाला, 2 पक्खे, बड़ा लंबा चौड़ा।
وہ انہوں نے 2 بھیجے اور ساتھ ان کے تھا A-10 طیارہ. A-10 طیارہ جو ہوتا ہے امریکہ کا، یہ طیارہ آج میرے پاس اس وقت تو فرصت نہیں کہ ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ کو دکھا سکوں، لیکن آپ اگر گوگل کر لیں یا چیزوں کو میرے ایکس کے اوپر جا کے دیکھ لیں تو ویڈیوز فوٹیجز وہاں پہ موجود ہیں. یہ طیارہ تب امریکہ بھیجتا ہے A-10 جب ان کے فضائی طیارے آلریڈی حرکت میں ہوں، کسی جگہ پہ حملہ کر رہے ہوں، تو یہ ان کی سپورٹ کے لیے آتا ہے، یہ ان کی مدد کے لیے آتا ہے، صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے، ان کو سپورٹ دینے کے لیے. اسٹرائک یہ بھی کر سکتا ہے. تو A-10 بھی مار گرانے کا دعویٰ ہے، F-15E مار گرانے کا دعویٰ ہے ایران کا، اور ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مار گرانے کا ارادہ ہے. دوسرا جو ہے وہ عراق میں جا کے لینڈ کیا ہے بلیک ہاک، جس کا انہوں نے اعتراف کیا. F-16J یہ ڈیمیج ہوا ہے، یہ بھی جا کے ایک ایئر بیس پہ اترا ہے. اور پھر میں نے ڈرون کی کہانی تو آپ کو بتا دی ہے. اسکائی نیوز نے پھر اس کو تصدیق کی. پھر بعد میں آ جاتا ہے ٹائمز ناؤ. اور جو US-60 بلیک ہاک نامی جو ہیلی کاپٹرز ہیں، ایک کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ تباہ ہوا ہے اور ایک ڈیمیج ہو کے پھر ایئر بیس پہ اترنے میں کامیاب ہوا. حافظ شیرازی، مشہور شخصیت ہماری، ان کے نام سے جو شہر ہے ایران کا، شیراز، وہاں پہ انہوں نے ایک ڈرون جو امریکہ نے بھیجا اس صورتحال پہ سرویلنس کرنے کے لیے، وہ مار گرایا، اور اس کی فوٹیج جو ہے وہ پھر اسماعیل بقائی صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جاری کی ہے. کلوز ایئر مانیٹرنگ کے لیے یہ سارے سسٹم انہوں نے بھیجا ہوا تھا. اچھا، ایک خبر میں بھول گیا، وہ میں ڈسکس کر لوں کہ اس بیچ میں مختلف امریکی میڈیا ہاؤسز میں پھر کامران یوسف صاحب، بڑے کمپیٹنٹ صحافی، انہوں نے خبر دی کہ دراصل اس جنگ کے بیچ میں 2 بار اسلام آباد آنا چاہ رہے تھے JD وینس، امریکہ کے نائب صدر، اور تیاری پکڑ چکے تھے. پاکستان آن بورڈ تھا، ترکیہ، سعودی عرب، مصر بھی آن بورڈ تھے، لیکن ایران آخری لمحات پہ نہ مانا. کیونکہ ایران کہہ رہا تھا جو شرائط آپ پیش کریں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو اب اگر کسی کو وہم و گمان ہے کہ ایران امریکی شرائط پہ سرنڈر کرے گا تو وہ ختم ہو جانی چاہیے. ایران نے یہ جو جلوہ دکھایا ہے 35-36 دن کی جنگ کے بعد کہ جہاز مار گرایا، یہ یاد رہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایران کی حدود کے اندر، کویت میں تو مارے تھے انہوں نے، اس کے علاوہ سعودی عرب میں بیس پہ کھڑے طیارے مارے تھے، لیکن ایک طیارہ جو کہ حملہ کر رہا ہے ایران کے اوپر، اس کو مار گرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس دفاعی نظام آ چکا ہے. اور ہیونگ سیڈ آل دیٹ، مطلب سادہ سا ہے کہ روس، چین بالخصوص، ان کا دفاعی نظام انسٹالڈ ہے. اور نارتھ کوریا کے میزائل کا آنا، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، یہ دوسری خبر ہے. تو ایران زخموں سے چور ضرور ہوا ہے لیکن گرا نہیں. زخم اب امریکہ کو دیے جانے کا ارادہ ہے. چین یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ براہ راست جنگ میں آئے. میں کھلا تبصرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چین چاہے گا کہ امریکہ اس جنگ میں رستہ رہے، خون آلودہ رہے، اس جنگ میں $ٹریلین ضائع ہوں، اس جنگ میں اس کے طیارے گریں، اس جنگ میں اس کی فوج آئے اور وہ لہو لہان ہو اور امریکہ سپر پاور نہ رہے. کیونکہ چین براہ راست کنفرنٹیشن پہ اوپر بلیو نہیں کرتا. چین کے لیے، روس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ امریکہ یہاں پہ ایگزاسٹ ہو. اور ایران کی تیاری اس سلسلے میں پہلے ہی تھی. میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ 5 برس کی تیاری ایران کے پاس موجود ہے. باہر کیف جب یہ فاکس نیوز کو میں نے پھر دیکھا رات گئے، تو فاکس نے بتایا کہ یہ جو ایک پائلٹ جو ہے وہ ریسکیو کر لیا امریکی فوجیوں نے، لیکن دوسرا جو پائلٹ ہے اس کے لیے انٹینس سرچ جاری ہے، مل نہیں رہا. وہ ظاہری بات ہے، ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن یہ جو پائلٹ ریسکیو کیا اس کے بارے میں ایران نہیں مان رہا. جب فاکس نے یہ خبر چلا دی تو فاکس سے مراد یہ ہے کہ ٹرمپ کا ماؤتھ پیس نیوز چینل، جیسے پاکستان میں سرکاری ٹی وی ہوتا ہے. پھر یہ جو میں نے خبر دی آپ کو کہ JD وینس اسلام آباد آنا چاہ رہے تھے، یہ منظر عام پر ہے. کامران یوسف صاحب کی یہ خبر ہے، بہت معتبر صحافی. تو اطلاع یہ ملی کہ شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں جب مذاکراتی عمل بہت پیک پہ تھا، 4 وزراء خارجہ، چین بھی آن بورڈ، تو یہ اطلاع تھی کہ شہباز شریف تہران بھی جا سکتے ہیں اور تہران جا کے وہ مشتبہ خامنہ ای صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا گیا. اب وہ جو UAE والی کہانی ہے، میرے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پہ UAE اور بحرین کے حوالے سے خاص نقطہ نظر رکھتا ہوں. وجہ ان کا اسرائیل سے تعلق ہو، بھارت سے تعلق ہو یا اور ان کے مسائل ہوں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی مزید رائے نہیں دے سکتے. لیکن پاکستان قرض واپس کر رہا ہے، یہ سب سے بڑی ثبوت ہے اس دلیل کا جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جو ریاض میں بھی اجلاس ہوا تھا نا، وہ اس میں جو مسودہ سامنے آیا تھا اسلامی ممالک کی جانب سے، اس میں پاکستان نے اعتراض کیا تھا کہ ایران کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے آپ متوازن اعلامیہ جاری کریں. ایران مذاکرات کر رہا تھا اور ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ بڑی بات اگر ایسا ہوا ہے. پھر اس کے بعد بعض خلیجی ممالک اس واقعے کے بعد، ریاض ایونٹ کے بعد پاکستان سے ناراض ہوئے. بعض سے مراد وہی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے کھل کے ایران کی مذمت کیوں نہیں کی، ایران شکریہ آپ کا کیوں ادا کر رہا ہے. تو پاکستان ایک متوازن پالیسی اختیار کرنا چاہ رہا تھا. اور بار بار آپ سے عرض کی ہے کہ جب مسئلہ پاکستان کا تو میں سیاسی ناپسند سے بالا تر ہو کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جو برطانوی
سربراہی میں 40 ممالک کا اجلاس ہوا آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے، اس کا ذکر ہو چکا ہے ہمارے ویلاگز میں، جس میں بھارت بھی شامل تھا۔ اس میں پاکستان اور ترکیہ اور سعودی عرب شریک نہیں ہوئے، یو اے ای شریک ہوا، بحرین شریک ہوا۔ بھارت کے ساتھ مل کے اس بات پہ غور کیا گیا کہ آبنہ ہرمز ہم نے کھلوانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے جو بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں، اور دو باتیں میں آپ سے اس سلسلے میں اور عرض کرتا ہوں۔ جب خوزستان میں یہ طیارہ گرا امریکہ کا جنوبی صوبے میں، تو وہاں پہ جو مقامی میڈیا اس نے دعویٰ کیا کہ 2 ہیلی کاپٹر مار گرائے ہیں اور ایک طیارہ تباہ کیا ہے۔ اس کے بعد رات کی خبر ہے کہ کویت میں جو مناء الاحمدی ریفائنری ہے، کویت کی سب سے بڑی میں سے ایک شمار ہونے والی، اس کو تیسری بار ٹارگٹ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے یہ جو صلاحیت ہے جنگی جہاز گرانے کی، یہ پہلی ایکسرسائز کیوں نہ کی؟ تو بحیثیت طالب علم جو میری انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، کیونکہ جنگوں کو کور کر رہے ہیں ہم ایک عرصے سے، اور اس کے بارے میں مطالعہ بھی کر کے معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ایران چاہ رہا تھا کہ پہلے امریکہ ایگزاسٹ ہو، ایک نمبر 2، ایران کے پاس اس سے پہلے شاید یہ دفاعی نظام انسٹال نہیں تھا۔ 3، جو امریکی دعوے تھے کہ ہم نے ان کا بیلسٹک میزائل ڈرون سسٹم تباہ کر دیا، ایران اس قابل نہیں رہا، اس کو غلط ثابت کرنا تھا۔ 4، چین اور رشیا کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران مکمل کولیپس کرے۔ 5واں نقطہ بہت اہم ہے، وہ اس لیے کہ اس 35-36 روزہ جنگ کے دوران کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایران نے انسانی حقوق کے لیے کوئی مدد طلب کی، میڈیکل ایمرجنسی کے لیے طلب کی، خوراک کے لیے مدد طلب کی، گندم کے لیے، چاول کے لیے، کسی بھی شے کے لیے مدد طلب کی؟ تو کچھ تو ایسا ہے جو اس سب کے باوجود 93,000 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، 600 سے زائد تعلیمی ادارے ٹارگٹ ہو چکے ہیں، پل گرائے جا رہے ہیں، واٹر پلانٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 70% جو سٹیل پیدا کرنے والی فیکٹریاں وہ تباہ کر دی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایران سرنڈر کرنے کی بجائے، مدد مانگنے کی بجائے، جدید ترین F-15E ایگل سٹرائک نامی طیارہ وہ گرا رہا ہے؟ کچھ تو ہے نا، جو آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال یہ ان کا عزم بھی ہے، ان کا جذبہ بھی ہے، ان کی تیاری بھی ہے۔ پہلی بار وہ تصاویر F-15E والی منظر عام پر آئی ہیں، جو کہ جس میں 2 پائلٹ سوار ہوتے ہیں، ایک امریکی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اب ایران نے اعلان کر رکھا تھا کہ جب بھی ہم طیارہ مار گرائیں گے کہ 10 توام جو ان کی کرنسی ہے، تومان، معاف کیجیے گا اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ درست کر دیں، تو وہ 50,000 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ وہ اعلان کیا تھا ایران نے کہ اگر ہم طیارہ گرائیں تو جو بھی شہری پکڑے گا پائلٹ، اسے رقم دی جائے گی۔ بآخر کالیباف صاحب اسپیکر بڑا دلچسپ انہوں نے بیان دیا رات کے، وہ کہتے ہیں لگاتار 37 بار شکست دینے کا دعویٰ کر رہا ہے امریکہ، رجیم چینج کرنے کا من گھڑت دعویٰ کر رہا ہے، اور صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ پائلٹ کی تلاش کے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ کیا شاندار لوگ، کیا عقل مند لوگ، کیا ترقی ہے امریکہ کی کہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ ایران سے سرنڈر کروانے کی بجائے پائلٹ کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جو میں نے ذکر کرنا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کا، اس پہ بہت زیادہ اعتراض اور تنقید ہوئی، کیونکہ آپ سے عرض کی تھی جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں کچھ 40% جو رقم بنتی ہے وہ ٹیکس کی مد میں ڈالی گئی ہے۔ تو ہم گزارش کر رہے تھے، تمام دیگر صحافی بھی اعتراض کر رہے تھے، ماں سوائے جو حکومتی حامی صحافی ہیں جن کا کام ہی ہے کہ غلط۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ تمام صحافی جو حکومت کے اس اقدام کی وضاحت دے رہے تھے یا اس کی تائید کر رہے تھے، اب وہ کہاں کھڑے ہیں جب شہباز شریف صاحب خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 80 روپے پیٹرول کم کر دیے؟ وہ کل تک تو اس کی دفاع کر رہے تھے، اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے انہیں معذرت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ سے عرض کر رہے تھے صاحب کہ اس میں 40% صرف ٹیکس ہے، 160 روپے تو لیوی ہے، تو کم کر دیں، یہ زیادتی ہے، عوام کا جینا دوبھر ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی 2 وقت کی روٹی۔ تو اب 80 روپے کم کیا، لیکن یہ بھی ناکافی ہے، صورتحال ہو جائے گی سنگین۔ وجہ اب یو اے ای کے کارنامے کھلیں گے۔ دوسرا، کیونکہ یو اے ای سمیت بحرین سمیت کچھ ممالک امریکہ سے یہ براہ راست کہہ رہے ہیں کہ ایران کو تب تک نہ چھوڑیں جب تک وہ مکمل کمزور نہ ہو جائے، جب تک بحیرہ آبنہ ہرمز کھل نہ جائے۔ یو اے ای کے انرجی منسٹر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جب تک یہ نہ کھولیں نہ جائیں یہاں سے۔ اور تیسری اہم بات، اب جب کہ امریکہ کا جدید ترین طیارہ مار گرایا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو جواز بنا کے امریکہ اب زمینی فوج بھیجنے کی تیاری کرے گا، اسی لیے آرمی چیف بھی بدلا گیا تھا۔